मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, नूर हिदायत दीनी तालीम की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो नाज़रीन इकराम, आज जो वीडियो लेकर आया हूँ ये पारा नंबर 6 सूरह अल-माइदा मदनी नंबर 5 की आयत नंबर 23 से लेकर 48 तक है। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उससे गुजारिश है कि इसको फौरी सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे हुए घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँची जाए, और इसको शुरू से आखिर तक ज़रूर सुनें। और आइए हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। इसको पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं। इन चंद लोगों में से जो अल्लाह से डरते थे वो ऐसे शख्स बोल उठे जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया। अपनी कौम से कहने लगे, तुम उन लोगों से बिला खौफ हमला करते हुए शहर के दरवाज़े से दाखिल हो जाओ। सो जब तुम इस दरवाज़े में दाखिल हो जाओगे तो यकीनन तुम गालिब हो जाओगे, और अल्लाह ही पर तवक्कल करो बशर्ते कि तुम ईमान वाले हो। उन्होंने कहा, ए मूसा, जब तक वो लोग इस सरज़मीन में हैं हम हरगिज़ कभी भी वहाँ दाखिल नहीं होंगे। बस तुम और तुम्हारा रब एक साथ जाओ और जंग करो, हम तो यहीं बैठे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मैं अपनी ज़ात अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के सिवा किसी पर इख्तियार नहीं रखता। बस तू हमारे और इन नाफरमान कौम के दरमियान अपने हुक्म से जुदाई फरमा दे। रब ने फरमाया, बस ये सरज़मीन इन नाफरमान लोगों पर 40 साल तक हराम कर दी गई है। ये लोग ज़मीन में परेशान हाल सरगर्दा फिरते रहेंगे। सो ए मूसा, अब इन नाफरमान कौम के इबरतनाक हाल पर अफसोस ना करना। ए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों को आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों हाबील व कबील की खबर सुनाएं, जो बिल्कुल सच्ची है। जब दोनों ने अल्लाह के हुज़ूर एक एक कुर्बानी पेश की, सो इनमें से एक हाबील की कबूल कर ली गई और दूसरे कबील से कबूल ना की गई। तो इस कबील ने हाबील से हसदन इंतकामन कहा, मैं तुझे ज़रूर कत्ल कर दूँगा। इस हाबील ने जवाबन कहा, बेशक अल्लाह परहेज़गारों से ही न्याज कबूल फरमाता है। अगर तू अपना हाथ मुझे कत्ल करने के लिए मेरी तरफ बढ़ाएगा तो फिर भी मैं अपना हाथ तुझे कत्ल करने के लिए तेरी तरफ नहीं बढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। मैं चाहता हूँ कि मुझसे कोई ज़्यादती ना हो, और मेरा गुनाह कत्ल और तेरा अपना साबका गुनाह जिसके बाइस तेरी कुर्बानी मंजूर नामंजूर हुई सब तो ही हासिल कर ले, फिर तो अहले जहन्नम में से हो जाएगा, और यही ज़ालिमों की सज़ा है। फिर उस कबील के नफ्स ने उसके लिए अपने भाई हबील को कत्ल आसान और मरगूब कर दिखाया। सो उसने इसको कत्ल कर दिया। बस वो नुकसान उठाने वालों में से हो गया। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन खरीदने लगा ताकि उसे दिखाए कि वो अपने भाई की लाश किस तरह छुपाए। ये देखकर उसने कहा, हाय अफसोस, क्या मैं इस कौवे की मानद भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छुपा देता। सो वो पशेमान होने वालों में से हो गया। इसी वजह से हमने बनी इसराइल पर नाज़िल की गई तौरात में ये हुक्म लिख दिया था कि जिसने किसी शख्स को बग़ैर कसास के या ज़मीन में फ़साद अंगेज़ी की सज़ा के बग़ैर नाहक कत्ल कर दिया तो गोया उसने मुआशरे के तमाम लोगों को कत्ल कर डाला, और जिसने उसे नाहक मरने से बचा कर ज़िंदा रखा तो गोया उसने मुआशरे के तमाम लोगों को ज़िंदा रखा। यानी उसने हयात इंसानी का इज्तिमाई निज़ाम बचा लिया। और बेशक उनके पास हमारे रसूल वाज़िह निशानियाँ लेकर आए, फिर भी उनके बाद उनमें से अक्सर लोग यकीनन ज़मीन में हद से तजावज़ करने वाले हैं। बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं और ज़मीन में फ़साद अंगेज़ी करते फिरते हैं,
یعنی مسلمانوں میں خون ریزی، راہ زنی، ڈاکہ زنی، دہشت گردی، قتل عام کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کیے جائیں یا پھانسی دیے جائیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے جائیں یا وطن کی زمین میں چلنے پھرنے سے دور یعنی ملک بدر یا قید کر دیے جائیں۔ یہ تو ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ مگر جن لوگوں نے قبل اس کے تم ان پر قابو پا جاؤ توبہ کر لی، سو جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے حضور تک تقرب اور رسائی کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ بے شک جو لوگ کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں اور ان کے پاس وہ سب کچھ مال و متاع اور خزانہ موجود ہو جو روئے زمین میں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اتنا اور بھی تاکہ وہ روز قیامت کے عذاب سے نجات کے لیے اسے فدیہ یعنی اپنے جان کے بدلہ میں دے دیں، تو وہ سب کچھ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ چاہیں گے کہ کسی طرح دوزخ سے نکل جائیں، جبکہ وہ اس سے نکل نہیں سکیں گے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ اور چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، سو تمام تر ضروری عدالتی کارروائی کے بعد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ اس جرم کی پاداش میں جو انہوں نے کمایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے۔ اللہ بڑا غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ پھر جو شخص اپنے اس ظلم کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے تو بے شک اللہ اس پر رحمت کے ساتھ رجوع فرمانے والا ہے۔ یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اے انسان، کیا تو نہیں جانتا کہ آسمان اور زمین کی ساری بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ اے رسول، جو لوگ آپ کو رنجیدہ خاطر نہ کریں وہ کفر میں تیزی سے پیش قدمی کرتے ہیں۔ ان میں ایک وہ منافق ہیں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور ان میں دوسرے یہودی ہیں، یہ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے آپ کو خوب سنتے ہیں، یہ حقیقت میں دوسرے لوگوں کے لیے جاسوسی کی خاطر سنتے ہیں جو ابھی تک آپ کے پاس نہیں آئے، اور وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کلمات کو ان کے مواقع مقرر ہونے کے بعد بھی بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم جو ان کی پسند کا ہو دیا جائے تو اسے اختیار کر لو، اور اگر تمہیں یہ حکم نہ دیا جائے جو ان سے اعتراض کرو، اور اللہ جس شخص کی گمراہی کا ارادہ فرما لے تو ہم اس کے لیے اللہ کے حکم کو روکنے کا ہرگز کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنے کا اللہ نے ارادہ ہی نہیں فرمایا۔ ان کے لیے دنیا میں کفر کی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ یہ لوگ جھوٹی باتیں بنانے میں جاسوسی کرنے والے ہیں، مزید یہ کہ حرام مال خوب کھانے والے ہیں۔ سو اگر یہ لوگ آپ کے پاس کوئی نزاعی معاملہ لے کر آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں یا ان سے گریز فرما لیں، اور اگر آپ ان سے گریز بھی فرما لیں تو تب بھی یہ آپ کو ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور اگر فیصلہ فرما دیں تو ان کے درمیان بھی عدل ہی سے فیصلہ فرمائیں، یعنی ان کی دشمنی عادلانہ فیصلے میں رکاوٹ نہ بنے۔ بے شک اللہ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور یہ لوگ آپ کو کیوں کر حاکم مان سکتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تو تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم مذکور ہے، پھر یہ اس کے بعد بھی حق سے روگردانی کرتے ہیں، اور وہ لوگ بالکل ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھا، اس کے مطابق انبیاء جو اللہ کے فرما بردار بندے تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے، اور اللہ والے یعنی ان کے اولیاء اور علماء بھی اسی کے مطابق فیصلے کرتے رہے۔
اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور ان پر نگہبان و گواہ تھے۔ پس تم لوگوں سے مت ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرا کرو، اور میری آیات یعنی احکام کے بدلے دنیا کی حقیر قیمت نہ لیا کرو۔ اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ حکومت نہ کرے تو سو وہی لوگ کافر ہیں۔ اور ہم نے اس تورات میں ان پر فرض کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے عوض آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے عوض کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں میں بھی بدلہ ہے۔ تو جو شخص اس قصاص کو صدقہ یعنی معاف کر دے تو یہ اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ حکومت نہ کرے سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے ان پیغمبروں کے پیچھے انہی کے نقوش قدم پر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا، جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور یہ انجیل بھی اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی تھی اور سراسر ہدایت تھی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت تھی۔ اور اہل انجیل کو بھی اس حکم کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے جو اللہ نے اس میں نازل فرمایا ہے، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ اور حکومت نہ کرے سو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اور اے نبی کریم، ہم نے آپ کی خاطر سچائی کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس کے اصل احکام و مضامین پر نگہبان ہے۔ پس آپ ان کے درمیان ان احکامات کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے نازل فرمائے ہیں، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ اسی حق سے دور ہو کر خود آپ کے پاس آ چکا ہے۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ شریعت اور کشادہ راہ عمل بنائی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک شریعت پر متفق ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ تمہیں ان الگ الگ احکامات میں آزمانا چاہتا ہے جو اس نے تمہیں تمہارے حسب حال دیے ہیں۔ سو تم نیکیوں میں جلدی کرو، اللہ کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان سب باتوں پہ حق و باطل سے آگاہ فرما دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھا آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 48 تک کا اردو ترجمہ۔ تو اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ والآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔